अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। एक खेल चार खिलाड़ी, कौन किसको डॉज दे रहा है, कौन किसको शिकंजे में जकड़कर उसके कस बल निकालना चाहता है। चारों के चारों खिलाड़ी खम ठोंक कर मैदान में आ गए हैं और इस वक्त मुकाबला शुरू हो चुका है और ताकत में देखना है कि किसका पलड़ा भारी रहता है। इस लड़ाई के पस मंजर में 11 जनवरी की तारीख बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। 11 जनवरी को क्या हुआ था, क्या आपको याद है? चले एक सिचुएशन बताता हूं आपको। आज ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके तेहरान गए और तेहरान से वो इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं श्रीलंका लैंड कर चुके हैं और श्रीलंकन अमायदीन के साथ वो मुलाकातों में मशगूल हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब इस वक्त चीन के दौरे पे हैं और वो 5 दिन चीन में ही कयाम करेंगे, जबकि पाकिस्तानी वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब 28 अप्रैल को एक मरतबा फिर सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होने जा रहे हैं और ये उनका दौरा सदर इब्राहिम रईसी के दौरे के बाद प्लान किया गया है और ये 15 दिन के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का दूसरा दौरा है सऊदी अरेबिया का। क्यों भाई क्यों? आखिर कौन सी ऐसी आफत आ गई है, ऐसी कौन सी खिचड़ी पक गई है, ऐसा कौन सा तूफान आ गया है जिसके नतीजे में इतनी बड़ी हलचल हो रही है। और अगर ये बात कही जाए कि जनाब ये जो सारे के सारे दौरे हैं ये बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए हैं या इकोनॉमिक रिलेशनशिप में इजाफे के लिए है या ये इन्वेस्टमेंट को रूज देने के लिए है, तो मैं इस नजरिए को बाय करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन को मैंने एनालाइज कर रहा हूं और जिस तरीके से इन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो इसके ताने बाने जाकर 11 जनवरी के साथ ही जुड़ते हैं। और 11 जनवरी तक जाने से पहले मैं आपको आज से चंद रोज पहले अमेरिकी महकमा खारजा की एक अनाउंसमेंट की तरफ दिलाना चाहूंगा, जिसके अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान को पुर्जों की फरोख्त जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है उसके फरोख्त के इल्जाम में 4 कंपनीज के ऊपर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया था और यह बात कही थी कि जनाब चाइनीज 3 कंपनियां और एक बेलारूस की कंपनी है, इसने इस पर पाकिस्तान पर और पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी या मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जा जात की फरोख्त के लिए इनके ऊपर पाबंदी आयद की जाती है। हालांकि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में ढकी छुपी नहीं है, पाकिस्तान की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी किसी से ढकी छुपी नहीं और सबको इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान के पड़ोस में इंडिया जैसा एक बड़ा मुल्क मौजूद है जिसमें हिंदुत्वा और वहां पर जारहियत के जज्बात पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है। लिहाजा पाकिस्तान को अपना एक डिफेंस स्ट्रेटजी को भी मेंटेन करना है और डेटरेंस को भी बरकरार रखना है ताकि पाकिस्तान किसी भी इस तरह की चाराजोई से या इस तरह के हमले से अपने आप को महफूज रख सके। और इसी तरह की पाकिस्तान की चूंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया भर में तस्लीम शुदा है, लिहाजा पाकिस्तान के लिए पुर्जों की खरीदो फरोख्त एक रूटीन का मामला है और इस रूटीन के मामले पे किसी भी जगह पर कोई भी असरअंदाज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को पुर्जे बेचने वाली 4 कंपनियों पर पाबंदी लगाई है। क्यों? यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसी सवाल का जवाब अगर हम माजी में जाएंगे और इस साल के आगाज पे पहुंचेंगे तो हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा, यानी 11 जनवरी। यह 11 जनवरी की तारीख है जब जो है इंडियन ओशन के अंदर अमेरिका की तरफ से एक कार्रवाई की गई थी और एक जहाज को रोका गया था। उस जहाज से अमेरिका के जो सील्स थे उनके ऊपर अटैक किया गया था, जिसके नतीजे में 2 अमेरिकन नेवी सील्स जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे और फिर वहां पर फायरिंग के तबादले के बाद उस शिप का कंट्रोल अमेरिकी नेवी सील्स ने हासिल कर लिया था और वहां से ही यह कहानी का आगाज होता है। जब इस शिप पर कब्जा किया गया तो वहां पर कुछ मिसाइलों के पुर्जे मिले और मिसाइलों के पुर्जों के साथ साथ वहां पर जो मुख्तलिफ अफराद थे वो भी मिले और उन अफराद को हिरासत में लिया गया। उनमें से कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तानी थे और 2 ऐसे लोग थे जो पाकिस्तानी नेशनैलिटी के हामिल थे और उस जहाज में मौजूद थे। अगर ये पाकिस्तानी जहाज ना होता, ये सिंपली एक ईरानियन जहाज होता तो शायद इसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई ना होती, क्योंकि इंडियन ओशन से ये बात सबको मालूम है कि इंडियन ओशन से जो जहाज निकलते हैं और उन जहाज़ों का जैसे जैसे
وہ قربت ہوتی ہے یمن کے سمندری حدود میں، تو وہاں پر موجود وہ قوتیں جنہوں نے یمنی بارڈر پر کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے، یعنی حوثی، وہ ان جہازوں کا کنٹرول حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اس وقت ایران اسرائیل تنازع کے اندر یمن کا وہ ایریا جو حوثیوں کے کنٹرول میں ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ حوثی مختلف رینجز کے میزائل استعمال کرتے ہیں اور وہ سکڈ میزائل بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ سکڈ میزائل کے لیے جو ان کے لیے واحد سپلائی چین ہے وہ ممکنہ طور پر ایران ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، اور یہ بات پوری دنیا کے علم میں بھی ہے چونکہ وہ مسلکی اعتبار سے ایران کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس جہاز میں پاکستانی موجود نہ ہوتے اور یہاں سے صرف ایرانی افراد ملتے یا وہاں سے پرزہ جات ملتے تو اس پہ کوئی کسی کو کچھ زیادہ جو ہے نا وہ تیز رفتاری دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن موجودہ تنازع کے اندر چونکہ یہ جو ہے انڈین اوشن یہ آگے جا کے مڑتا ہے اور یہ سیدھا سعودی عربیہ اور اس کے ساتھ جا کر مصر میں نہر سوئز، اور نہر سوئز سے یہ آگے افریقہ کی طرف نکلتا ہے، لہٰذا یہ والا پیسج بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اسرائیل کے لیے جو ٹریڈ کے کنٹینرز آتے ہیں نہر سوئز سے وہ اسی بے سے گزرتے ہوئے انڈین اوشن میں داخل ہوتے ہیں، جن کو حوثی جو ہے اس پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ اچھا، اس سینیریو میں یہ جو میزائل کے پرزے تھے یہ برآمد ہونے سے اس بات کے خدشات لاحق ہو گئے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ کسی اور طریقے سے کسی اور جگہ پر منتقل کی جا رہی ہے، جس کے بعد یہ اس شپ سے گرفتار کیے جانے والے تمام افراد کو امریکہ میں شفٹ کر دیا گیا، اور ان میں وہ 2 پاکستانی بھی موجود تھے۔ اب اگر موجودہ ہل جل کو دیکھا جائے کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی اور میزائل کیپیسٹی کے اوپر ایک مرتبہ پھر سوالیہ نشان آ رہا ہے، تو اس کے پیچھے یہی 11 جنوری کے ہونے والے واقعات ہی ہیں۔ میں نے کل کی ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ موجودہ دورے کی حساسیت کے پیش نظر ایرانین پریزیڈنٹ کے دورے کے باوجود ایرانین گورنمنٹ کی طرف سے ڈپلومیٹک سرکلز کو استعمال کرتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اگر آپ امریکن پریشر کو ہولڈ کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس وقت دگرگوں اکنامک کنڈیشنز میں مزید امریکی پریشر آپ کی اکانومی اور آپ کی ریاست کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو ایرانین پریزیڈنٹ کے اس دورے کو موخر کیا جا سکتا ہے اور ایران اس کی تمام تر ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ایرانین پریزیڈنٹ کو ویلکم کہا، کیونکہ اسی 11 جنوری کی کارروائی سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کرنے کی بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور سعودی عرب کا جناب شہباز شریف صاحب کا یہ دورہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے اندر مختلف مقامات کے اوپر جو یمن کی طرف سے اٹیک کیے جاتے ہیں وہ ان میں سے اکثریت حوثی باغیوں کی طرف سے کی جاتی ہے، اور سعودی فضائیہ اور سعودی عرب میں موجود دیگر قوتیں بھی حوثی باغیوں کے اس یمن میں ٹھکانے پر نہ صرف اٹیک کرتے ہیں بلکہ ایک ممکنہ طور پر ایک بڑی کارروائی بھی حالیہ دنوں کے اندر کی گئی تھی جس میں حوثیوں کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ لیکن جیسے سعودی عرب کے ایران کے ساتھ تعلقات نارملائز ہوئے تو پھر اس کے بعد ایران سعودی عرب کی طرف سے حوثیوں کے اوپر حملوں کی شدت میں بھی کمی آئی۔ اب سعودی عرب کو یہ بات ممکنہ طور پر یہ مبینہ طور پر یہ بات ان کو باور کرائی گئی ہے کہ حوثیوں کو آپ کے خلاف منظم کرنے میں ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی عمل دخل ہے، اور خاص طور پر اس وقت سعودی عربیہ چونکہ پاکستان کی اکانومی میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ سرگرم ہے، لہٰذا اس سینیریو کے اندر پاکستان کسی بھی طور پر اس صورتحال کو قبول نہیں کر سکتا۔ اب اگر یہ جو میں نے مختلف لوگوں کا آپ کو مختلف جگہوں پر موجودگی بتائی ہے تو یہ بھی اسی حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ابراہیم رئیسی صاحب پاکستان کا دورہ کر کے چلے جاتے ہیں سری لنکا، اور سری لنکا وہ ملک ہے جو اس وقت اکنامک کرائسس کا شکار ہونے کی وجہ سے ڈیفالٹ بھی کر چکا ہے،
اور اس نے اس بات کا الزام ان تمام لوگوں پر عائد کیا ہے جنہوں نے سری لنکن معیشت کو جنگ زدہ قرار دیا تھا، اور خاص طور پر جنگ زدہ ہونے اور وہاں پر مختلف تمل باغیوں کو سپورٹ کرنے کے الزام میں سری لنکن گورنمنٹ کے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ کچھ زیادہ بہتر تعلقات نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جناب نواز شریف صاحب اس وقت چائنا کے دورے پر ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ چائنا اس وقت سعودی عربیہ کا بھی ایک بہترین الائے ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان اور ایران کے ساتھ بھی اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اب موجودہ صورتحال میں چین کو اعتماد میں لینا بہت ہی زیادہ ضروری تھا، اسی لیے اس دورے میں جو نواز شریف صاحب کرنے جا رہے تھے وہاں پر اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب آج نواز شریف صاحب کو کمپنی دیں گے اس دورے کے دوران، لیکن چونکہ اس دورے کو سرکاری حیثیت دینا مقصود نہیں تھا، اور اگر اسحاق ڈار صاحب اس دورے میں شامل ہو جاتے تو بطور وزیر خارجہ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سرکاری اہمیت ملنی تھی جو اس دورے کی یا اس منظر نامے کے اندر شاید فٹ نہ بیٹھتا، لہٰذا اسحاق ڈار صاحب کو اس دورے میں سے مائنس کیا گیا، اور نواز شریف صاحب خود ہی اس دورے کو لیڈ کرتے ہوئے بیجنگ پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پر ان کے مختلف لوگوں کے ساتھ اور ٹاپ چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات طے ہے، جہاں پر وہ اس ساری صورتحال میں نہ صرف چائنیز گورنمنٹ اور چائنیز عمائدین کو اعتماد میں لیں گے، بلکہ یہ جو اس وقت ایک جسے میں یہ کہوں کہ انڈر دی واٹرز اس وقت ایک ایسکیلیشن ہے، ایک تناؤ ہے، اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کہ مختلف چائنیز بزنس مین کمپنیز اور بزنس پرسنز کے ساتھ بھی جناب نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوگی، جس کے اندر وہ پنجاب آئی ٹی سٹی جو کہ لاہور میں قائم کی جا رہی ہے، جس کا نام نواز شریف آئی ٹی سٹی ہوگا، اس میں انویسٹمنٹ کے لیے بھی ان چائنیز کمپنیز کو وہ انوائٹ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹلی جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہی پہلو ہے کہ جناب اس صورتحال کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے، کیونکہ آج جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے دوران ہی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ یہ جو پابندیاں ہیں جو دو چائنیز کمپنیز اور ایک بیلاروس کی کمپنی پر عائد کی گئی ہے، اس کے دائرہ کار میں مزید وسعت دی جا رہی ہے، اور ممکنہ طور پر پاکستان کو میزائل کے پرزوں کے حصول کے لیے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یہ صورتحال ذرا اور سنگین ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس سارے معاملے کے آخری کردار یعنی سعودی عرب۔ سعودی عرب میں یہ 15 دن میں دوسرا موقع ہے جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں، اور ایرانین پریزیڈنٹ جناب ابراہیم رئیسی صاحب کے دورے کے فوری بعد وزیر اعظم صاحب کا 28 اپریل کو سعودی عرب میں دورے کا پلان یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں 11 جنوری کو انڈین اوشن کے اندر ہونے والی کارروائی سے ہے، کیونکہ ایران حوثیوں کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عرب کے ساتھ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک جنگ سی ایک سچویشن میں رہا ہے۔ اب چونکہ سعودی عرب نے پہل کرتے ہوئے ایران کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کیا ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ ایرانین پلگرمز کا ایک ڈیلیگیشن خصوصی طور پر جو 260 افراد پر مشتمل ہے، پہلی مرتبہ تقریباً 16-17 سال کے بعد جو ہے وہ حجاز مقدس گیا ہے، اور وہاں پر وہ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب یہ چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں، اور دوسری جانب یہ جو پرزے ہیں یہ حوثیوں کو دیے جا رہے ہیں، جس سے سعودی عرب میں یہ تاثر ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ جناب شاید یہ کارروائی میرے خلاف کی جا رہی ہے، جبکہ موقف یہ ہے ڈپلومیٹک سرکلز میں کہ اگر ایسی کوئی کارروائی اول تو ہے نہیں، لیکن اگر ہو رہی ہے تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایران اسرائیل تنازع کے اندر ہے، کیونکہ ایران سے پیسج اسرائیل کا ذرا تھوڑا سا زیادہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے حوالے سے یہ بات بھی بہت زیادہ اہم ہے جس کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان چونکہ ایک ریکگنائزڈ اٹامک
ملک ہے اور اس کی میزائل ٹیکنالوجی اور میزائل پروگرام بھی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. وہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جب پاکستان جو ہے کسی نئے میزائل کا تجربہ نہ کر رہا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میزائل سازی میں ابھی تک اپنا مقام بنا رہا ہے اور وہ کافی حد تک اپنے آپ کو اس میزائل سازی میں ایکسپرٹ کے طور پر منوا چکا ہے. اب اگر آپ کو کسی جگہ پر کچھ پرزوں کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو حاصل کرنے ہیں اور اس کے لیے ایک انٹرنیشنل انٹینٹ ہے اور ایک ٹریٹی ہے جس کے ذریعے آپ یہ میزائل کے پرزہ جات حاصل کرتے ہیں اور جو پرزہ جات آپ کو ایکوائر کرنے ہیں وہی پرزہ جات کی فہرست آپ دیتے ہیں اور وہی پرزہ جات آپ وصول کرتے ہیں. اور وہ کمپنیز جو میزائلوں کے پرزہ جات بناتی ہے وہ بھی اسی ریکوائرمنٹ کو دیکھ کر بناتی ہے. لہذا پاکستان کو جو پرزہ جات کی ضرورت ہے وہ پاکستان اپنے ایک لیگل طریقہ کار سے حاصل کر سکتا ہے. اس کو یہ جو ہے نا بلیک مارکیٹ سے پرزہ جات لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو پرزے بنائے جاتے ہیں اس میں سے کچھ پرزے ناکارہ ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہوں گے جو مینوفیکچررز ہیں, تو پھر وہ اس کو ری بلڈ کر کے شاید بلیک مارکیٹ میں فروخت کرتے ہوں گے. اور یہ جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں یہ شاید اسی چکر میں کیے گئے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ اب آگے کیسے بڑھے گا. پاکستان, ایران, سعودی عربیہ اور امریکہ, یہ چاروں کے چاروں ملک اس وقت جناب اسی ایک ٹیبل کے ارد گرد موجود ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹیبل سے اٹھتے وقت کیا یہ آپسی تعلقات کو ایک نئی جہت پر لے کے جائیں گے یا یہ جو تناؤ کی کیفیت ہے, جو پس منظر میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے, اس پس منظر کی موجودگی میں یہ خدا نخواستہ مزید کشیدہ تعلقات کے ساتھ اٹھیں گے. یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور آنے والا وقت اور خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ والا دورہ سعودی عربیہ اس ساری صورتحال کا حتمی فیصلہ کرے گا. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.